बुरहान उद्दीन साहब ने सवाल किया है हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पर कि एज वी नो पाकिस्तान हैव लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विद यूनाइटेड स्टेट्स बट नाउ रिफ्यूजिंग टू लेट देम यूज देयर बेसिस इज इट पॉसिबल और यूएस में क्रिएट प्रेशर ऑन पाकिस्तान। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को फौजी अड्डे देने से मुतालिक ही सवाल किया है हमारे फेसबुक के पेज पर साउथ इंडिया केरला से दीप्ति मुंदर साहिबा ने भी। अच्छा, ये अहम एपिसोड है पॉइंट ऑफ व्यू का। इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका किस तरह से रहे हैं आज तक और दोनों के रिलेशंस किस तरह के रहे हैं। बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल रही है जैसे कि राइटर डेविड इग्निशियस ने कहा था कि पाकिस्तानी आईएसआई और अमेरिका की सीआईए के रिलेशंस ऐसे ही हैं जैसे एक बोतल में दो बिच्छू बंद हो। तो ये एपिसोड पूरा देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान क्यों चीन के खिलाफ या अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को अड्डे मजीद नहीं दे सकता। अमेरिका का यहाँ से निकलना पाकिस्तान की विक्ट्री है और पाकिस्तान इस विक्ट्री को ज़ाया नहीं कर सकता अड्डे देकर। ये सही है कि अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है पाकिस्तान के ऊपर फौजी अड्डों के हवाले से, लेकिन ये दबाव उस दबाव के सामने कुछ भी नहीं है जो कि 2011-2012 में पाकिस्तान ने अमेरिका का दबाव फेस किया था, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। देखें, ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान इस सिलसिले में कोई दबाव कबूल ही कर ले, क्योंकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में जो सबसे अहम तरीन मुल्क है, जो कि पिलर है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का, वो चीन है। आज से नहीं, पिछले कई डेकेड से पाकिस्तान और चीन एक ही पेज पे नज़र आते हैं। बल्कि आपको ये सुनकर हैरत होगी कि सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान में आया था तो पाकिस्तान ने ही चीन और अमेरिका की तब सुलह करवाई थी। सोवियत यूनियन से चीन को न्यूट्रल करने के लिए पाकिस्तान ने रोल प्ले किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे रशिया को चीन से न्यूट्रल करवाने के लिए कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने नाकाम दौरा किया था रूस का और वहाँ से उनको कुछ नहीं मिला था। इसी तरह से पाकिस्तान ने एक कोशिश की थी और वो कामयाब कोशिश थी अमेरिका और चीन की सुलह करवाने में, और फिर चीन न्यूट्रल हो गया था और फिर अकेला करके सोवियत यूनियन को अमेरिका ने पीटा था। हालांकि उन दिनों उससे पहले चीन काफ़ी करीब था सोवियत यूनियन के, दोनों मुल्कों में कम्युनिज्म था, लाल झंडे। तो एक हिस्टोरिकल लिंक रहा है पाकिस्तान का और चीन का, और इस रिलेशन को मजबूत करने में इंडिया ने सबसे अहम रोल प्ले किया है। अगर इंडिया के चीन के साथ अच्छे रिलेशन होते शुरू से ही तो चीन और पाकिस्तान शायद स्ट्रेटेजिक पार्टनर ना होते। पाकिस्तान और इंडिया ने तो तीन जंगें लड़ी हुई हैं ना, लेकिन उधर से चीन के साथ भी इंडिया ने इतनी ही जंगें लड़ रखी हैं। तो इंडिया का शुरू से ही ये जो रीजन का पुलिसमैन बनने वाली अप्रोच रही है, ये बुनियादी तौर पर मेन फैक्टर रहा है पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस को मजबूत करने में। और इंदिरा गांधी और नेहरू साहब से भी बड़ा रोल इसमें मोदी साहब ने प्ले किया हुआ है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को नई हाइट्स तक पहुंचाने में मोदी साहब ने बड़ा अहम रोल प्ले किया हुआ है। 5 अगस्त 2019 को लद्दाख, जिस पे चीन का क्लेम है, इसके एक बड़े हिस्से पे, और कश्मीर जिस पे पाकिस्तान का क्लेम है, इन दोनों इलाकों से जब मोदी साहब ने आर्टिकल 370 हटाया है तो इसके बाद पाकिस्तान और चीन के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं ये और भी ज़्यादा मजबूत हुए हैं। ये एक तारीखी गलती है जो कि मोदी साहब ने की है और इसके असरात आपको अभी से ही नज़र आना शुरू हो चुके हैं कि पाकिस्तान और जो चीन की मिलिट्रीज हैं इनके अंदर इंटरऑपरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका आया था तो चीन उसका मुखालिफ नहीं था और उस वक्त रूस भी इसका मुखालिफ नहीं था, और ना तब BRI आया हुआ था। चीन का जो बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव प्रोग्राम है ये भी नहीं आया हुआ था। दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही सुपर पावर थी, अमेरिका। वो जो कह दे बस वही होता है। इसीलिए पाकिस्तान के लिए फैसला करना उस वक्त इतना ज़्यादा मुश्किल था नहीं कि बेसिस उसको देने हैं अमेरिका को या नहीं देने। पाकिस्तान के अंदर हालांकि तब भी इमरान खान समेत कई लोगों ने इस बात की मुखालफत की थी कि अमेरिका को अड्डे नहीं देने चाहिए, और जनरल मुशर्रफ उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ हुआ करते थे और हुक्मरान थे पाकिस्तान के। उन्होंने कई मीटिंग्स की थी, उन्होंने हर तरह के लोगों से मीटिंग्स की थी, इवन वहाँ के जो स्कॉलर्स हैं उनके साथ भी मीटिंग की थी कि अड्डे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। उसमें डॉक्टर इसरार अहमद के साथ भी उनकी लंबी मीटिंग हुई थी और उसमें डॉक्टर इसरार अहमद ने शदीद मुखालफत की थी कि अड्डे किसी सूरत नहीं देने चाहिए। इमरान खान अपोजिशन में हुआ करता था, उनका भी ख्याल था कि बिल्कुल भी अड्डे नहीं देने चाहिए। लेकिन जनरल मुशर्रफ का ख्याल था कि अगर हम नहीं देंगे तो इंडिया दे देगा, और दैट कुड बी मोर डेंजरस फॉर पाकिस्तान, स्पेशली तब जब अमेरिका के सामने दुनिया में कोई और पावर है ही नहीं। इट वाज ऑल USA।
پاکستان کی ہمیشہ سے ہی یہ اسیسمنٹ رہی ہے، شروع سے جب سے امریکہ ادھر آیا ہے تب سے پاکستان کی یہ اسیسمنٹ رہی ہے کہ یہ سارا گیم پلان ہمیں افغانستان اور انڈیا کے بیچ میں سینڈوچ بنانے کے لیے کھیلا جا رہا ہے۔ ادھر سے انڈیا ہمیں اپنی طرف سے پش کرے گا اور ادھر سے وہ افغانستان کی سوائل استعمال کرتے ہوئے ہمارے خلاف چیزیں کرتا رہے گا، اور اگر انڈیا امریکہ کو فوجی اڈے دے دیتا ہے اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اگر انڈیا افغانستان کے اندر بھی کنگ میکر بن جائے تو یہ ایک شدید قسم کی سیکیورٹی رسک پاکستان کے لیے پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا پاکستان افغانستان کے اندر انڈیا کا مخالف بھی تھا، حالانکہ امریکہ کی کوشش رہی تھی کہ انڈیا وہاں آگے آئے، اپنی فوج بھی بھیجے اور چودھری بنے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ انڈیا میں اتنی کیپیبلٹی نہیں تھی، انڈیا سمجھ رہا تھا، اس لیے انڈیا نے وہاں پر فوج بھی نہیں بھیجی۔ اور ساتھ ہی امریکہ نے پاکستان کے اندر اڈے ملنے کے بعد یہ الزام لگانا بھی شروع کر دیے کہ پاکستان ہمیں ڈبل کراس کر رہا ہے، ہم سے پیسے لے کر اس نے ویسے ہی ہمارے خلاف ایک بار پھر افغان طالبان کی فورس بنا ڈالی ہے، جیسے اس نے ہم سے پیسے لے کر سوویت یونین کے خلاف فورس بنائی ہوئی تھی اور سوویت یونین کو اس نے دھپڑ دوز کر دیا تھا افغانستان سے۔ تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہونے لگا تھا امریکہ اور پاکستان کے بیچ۔ جب امریکہ ادھر آیا تب کے فوراً بعد ہی شارٹلی پاکستان اور امریکہ کے بیچ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو چکا تھا۔ امریکی آفیشلز یہ کہتے نظر آتے تھے ویسٹرن میڈیا میں کہ یہ جو ہم کولیشن سپورٹ فنڈ کے پیسے دے رہے ہیں نا پاکستان کو، یہ اصل میں ہم خود کی پٹائی کرانے کے لیے اور خود کو جوتے پڑوانے کے لیے پاکستان کو پیسے دے رہے ہیں۔ پاکستان ہمارے پیسوں سے ہمیں ہی جوتے مارتا ہے۔ اس پہ پاکستان کی ایڈ کم کرنے کی کوششیں ہوتی رہیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایڈ کم ہوتے مکمل طور پر ختم بھی ہو گئی، لیکن اس سارے عرصے کے دوران افغان طالبان اتنا پھیل چکے تھے کہ امریکہ کی حکومت صرف کابل تک، جو کہ کیپٹل ہے افغانستان کا، اور 2-4 علاقوں تک ہی لیمیٹڈ ہو کے رہ گئی تھی۔ امریکی آفیشلز نے آن دا ریکارڈ یہ باتیں کہنا شروع کر دی تھی کہ ہمیں معلوم تھا کہ کوئی نہ کوئی تو ہے افغان طالبان کے پیچھے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی تحریک جو کہ سپر پاور کو بھی وہاں پہ پچھاڑ رہی ہے، یہ ایسے ہی اپنے آپ چل رہی ہو۔ دس از ناٹ پاسبل۔ تو ہمیں معلوم تھا کہ کوئی نہ کوئی تو ہے، لیکن پھر جب ہمارے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر انڈیا کے کونسلیٹس بھی اڑنے لگے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ سب تو پاکستان کر رہا ہے۔ اور پھر فرسٹریشن اتنی بڑھ گئی امریکہ کی کہ انہوں نے 2011 میں افغانستان کے اندر امریکہ مار کھا رہا تھا تو اس قدر اس کی فرسٹریشن بڑھ گئی کہ 2011 میں ایک روز پاکستان کے اوپر ہی امریکہ نے حملہ کر دیا تھا۔ جب دنیا بھر میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ بھائی اتنا بڑا سپر پاور ہے، افغانستان جیسے ملک کو وہ 10 سال کے اندر بھی فتح نہیں کر پایا، وہاں پہ مار کھا رہا ہے روزانہ، اور اسٹل افغانستان کے اوپر ان کا قبضہ نہیں ہو پایا، تو 2011 میں امریکہ نے نیٹو کے ذریعے پاکستان کی سلالہ چیک پوسٹ جو کہ افغان بارڈر پر واقع ہے، پاکستان کی اس چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا تھا، اور 28 پاکستانی فوجی اس میں شہید ہو گئے تھے، 12 زخمی ہو گئے تھے، اور اتنی ساری کیجویلٹیز کے بعد نیٹو کے جو جہاز تھے وہ وہاں سے چلے گئے۔ 26 نومبر کو امریکہ نے یہ حرکت کروائی تھی، اسی دن جبکہ انڈیا کے اندر بھی 2008 میں 26 نومبر والے حملوں کی اینیورسری منائی جا رہی تھی، جس کے لیے انڈیا کلیم کرتا رہتا ہے کہ پاکستان نے 26 نومبر 2008 کو انڈیا کے فائنینشیل کیپٹل ممبئی کو پیرالائز کر دیا تھا۔ سیم اسی ڈیٹ کو امریکہ نے یہ حرکت پاکستان کے اندر کروا دی تھی۔ اچھا، امریکہ کے پاکستان کے اوپر اس حملے کے بعد ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ بہت کم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، بہت لوگوں کو امید نہیں تھی کہ یہ ریسپانس آ سکتا ہے۔ پاکستان نے ریٹالیٹ کیا تھا، اور بڑا شدید قسم کا ریٹالیشن پاکستان کی جانب سے ہوا تھا۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف انڈیا ہے جس کے علاقے کے اندر انڈیا خود کو تو سپر پاور کہتا رہتا ہے کہ نیکسٹ سپر پاور ہے ہم، لیکن انڈیا کے علاقے کے اندر چین آ کے بیٹھا ہوا ہے 1000 اسکوائر کلومیٹر پر، اور پچھلے کئی مہینوں سے آ کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن انڈیا کی جانب سے کوئی ریٹالیشن نہیں ہو رہی۔ اور یہی صورتحال تقریباً ملتی جلتی صورتحال پاکستان کے ساتھ بھی پیش آئی کہ خود سے کئی گنا بڑا طاقتور ملک اس کو آنکھیں دکھانے لگا، اس نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کے فوجی مارے، لیکن پاکستان اس پہ انڈیا کی طرح چپ کر کے نہیں بیٹھا تھا، پاکستان نے ریٹالیٹ کیا تھا، اور امریکہ کو اور ان کی جو سپلائی لائن جاتی تھی ان کے اتحادیوں کی، نیٹو کے اتحادی جو تھے، یہ پاکستان سے جاتی تھی، پوری کی پوری سپلائی لائن پاکستان سے جاتی تھی۔ پاکستان سب سے سستا اور شارٹ روٹ تھا، امریکہ کا اسلحہ اور نیٹو کے تمام فوجیوں کے ساز و سامان پاکستان سے جا رہے ہوتے تھے، تو پاکستان نے وہ سپلائی لائن ہی بند کر دی، مکمل طور پر بند کر دی۔ سارے کے سارے ٹرک انہوں نے جہاں پہ کھڑا ہوا تھا ٹرک، اس کو وہیں پہ روک دیا، جہاں پہ جو ٹرک کھڑا تھا اس کو ادھر ہی روک دیا کہ آگے جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ امریکہ کے ٹرک بھی پھنس گئے
نیٹو کے بھی پھنس گئے، اور امریکہ کے اڈے بھی جو پاکستان کے اندر تھے، ایک ہی اڈا تھا ان کا شمسی ایئر بیس کا، اس کو انہوں نے بند کر دیا، اور امریکیوں کو 15 دن کا نوٹس دے دیا کہ بوریا بسترا اپنا جو ہے باندھو اینڈ گیٹ لاسٹ، اور اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے بنا اب امریکہ 6 مہینے ٹک کے دکھائے افغانستان کے اندر بنا لاجسٹکس کے۔ امریکہ نے پھر روس، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، ان کے ذریعے، یہ جو سینٹرل ایشیا کے ملک ہیں، ان کے ذریعے لمبا روٹ لینے کا فیصلہ کیا تھا، مہینوں تک ٹرائی کرتے رہے۔ اس سے امریکہ جو کہ پہلے ہی افغانستان کے اندر بلیڈ ہو رہا تھا، اس کی کاسٹ کئی گنا بڑھ چکی تھی، 6 گنا بڑھ چکی تھی۔ پاکستان کا روٹ نہایت ہی چیپ اور آسان تھا، آپ سمندر سے کراچی آ رہے تھے، کراچی سے سیدھا افغانستان، بیچ میں کوئی بیریئر نہیں ہے، اور یہ سستا روٹ تھا ایز کمپیئر ٹو الٹرنیٹ روٹ جو کہ کئی ملکوں سے ہو کے افغانستان آ رہا تھا، لمبا روٹ تھا، 6 گنا زیادہ کاسٹ پڑ رہی تھی۔ جہاں پہ $100 بلین کی کاسٹ آ رہی تھی، وہاں پہ $600 بلین کی کاسٹ امریکہ کو پڑنے لگی تھی۔ نومبر 2011 میں پاکستان نے حملے کے فوراً بعد امریکہ کے یہ سارے رستے بند کرا دیے تھے، فوجی اڈے خالی کروا دیے تھے، اور مارچ 2012 تک امریکہ کی ہٹ دھرمی جاری رہی تھی کہ بھلی کلوز کر کے بیٹھے رہے روٹ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سینٹرل ایشیا سے آئیں گے اور وہاں سے کنٹینیو کریں گے اپنا افغانستان کا آپریشن۔ لیکن پھر وہی بات، ایسا کرنے سے امریکہ تیزی کے ساتھ بلیڈ ہو رہا تھا، فائنینشلی بہت زیادہ اس کو ڈیمیج ہو رہا تھا۔ پاکستان کے ساتھ پھر رابطے بڑھ گئے امریکہ کے کہ آپ اب غصہ چھوڑ دیں، ہم سے غلطی ہو گئی، اب جانے دیں، اوپن دا روٹس۔ لیکن پاکستان کی طرف سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ آئی تھی راستہ کھولنے کے لیے امریکہ کو، ناک رگڑو زمین پر، پبلکلی معافی مانگو اور کہو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ نہیں کریں گے، پاکستان کی فوجیوں کے سامنے ہم شرمندہ ہیں۔ ساتھ ہی اپریل 2012 میں امریکہ کے سلالہ کے حملے کے 4 مہینے کے بعد، اب یہ ذرا امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ امریکہ نے معافی مانگنے سے تو انکار کر دیا نا پاکستان کی اس ڈیمانڈ پہ کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے، آپ کے 26-28 بندے ہم نے مارے ہیں، معافی نہیں مانگیں گے۔ پاکستان نے کہا کہ اگر نہیں مانگتے ہو معافی تو بیٹھے رہو، اربوں ڈالر لگاتے رہو، سینٹرل ایشیا سے اپنے راستہ جو ہے نا کھلا ہوا ہے، وہاں سے لو، ہم اپنے روٹس آپ کو نہیں دیں گے اور ہم اپنے اڈے نہیں دیں گے۔ پاکستان کے اوپر یہ جو حملہ کیا امریکہ نے، اس کے 4 مہینے کے بعد افغانستان کے اندر ایک بھوچال آ جاتا ہے، امریکہ کی سپلائی لائن بند ہے، 6 گنا زیادہ کاسٹ بھر کے امریکہ الٹرنیٹ روٹ سے سامان اپنا لا رہا ہے، امریکی فوجیوں کے لیے ٹوائلٹ سوپ تک باہر سے آ رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے امریکہ اکانومی بنانے کے لیے تو افغانستان کے اندر نہیں آیا تھا نا، تو ان کی ہر چیز باہر سے ہی آ رہی ہوتی تھی۔ تو 15 اپریل 2012 کو ایک بھوچال آ جاتا ہے افغانستان کے اندر، پورے افغانستان کے اندر انکلوڈنگ کیپٹل سٹی کابل، امریکہ کی بٹھائی ہوئی جو پرو انڈیا افغان حکومت تھی، ان کی بلڈنگز پر، امریکی فوج کے بیسز پر، نیٹو فوج پر، اور نیٹو کی جو فورسز میں جو ممالک شامل تھے، ان کی ایمبیسیز کے اوپر افغانستان کے اندر ایک ہی دن میں ایک ہی وقت حملے ہو جاتے ہیں، اور ان ایمبیسیز میں جرمنی، یو کے اور خود امریکی ایمبیسیز بھی شامل تھیں۔ ان سب پہ افغان جو حکومت تھی، ان کی بلڈنگز پر، ملٹری بیسز پر، ہر جگہ حملے ہو جاتے ہیں ایک ہی دن کے اندر۔ تو امریکہ بوکھلا جاتا ہے اس پہ، اور امریکہ فوراً الزام لگاتا ہے کہ یہ تو حقانی گروپ کا کام ہے، وہی حقانی جو کہ اس سے پہلے انڈین کونسلیٹس کو بھی اڑا چکے ہیں افغانستان کے اندر۔ اس بار دس واز سرپرائزنگ کہ انہوں نے اپنے پاور کا اتنا بڑا مظاہرہ کر کے دکھا دیا امریکہ کو۔ اس کے بعد امریکہ نے ایک بار پھر کوششیں تیز کر دی پاکستان کو منانے کے لیے، لیکن پاکستان نے وہی ڈیمانڈ رکھی کہ نہیں، آپ کو ناک رگڑنی پڑے گی، پاکستانی سے معافی مانگنی پڑے گی، اور آپ نے جو ہمارے 28 فوجی شہید کیے ہیں اس کے لیے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، پھر سوچیں گے۔ جون 2012 میں امریکی سیکریٹری ڈیفنس نے ایک بیان دیا جو کہ کلیئرلی ظاہر کر رہا تھا کہ پیسے کا اس قدر نقصان امریکہ کو ہارٹ کر رہا تھا، اور امریکہ کا غصہ صاف طور پر نظر آ رہا تھا۔ اس وقت امریکی سیکریٹری ڈیفنس ہوا کرتے تھے لیون پنیٹا، انہوں نے کہا کہ ہمارے صبر کی حد اب ختم ہو رہی ہے، پاکستان کی اس حرکت پہ ہمارا صبر جواب دینے لگا ہے۔ تو غصہ امریکی آفیشلز کی سٹیٹمنٹس میں صاف نظر آنے لگا تھا۔ اچھا، پاکستان کا اس پہ کیا ریسپانس تھا؟ یہ جو لیون پنیٹا جو سیکریٹری ڈیفنس تھے امریکہ کے، انہوں نے کہا کہ ہمارا غصہ جو ہے وہ جواب دینے لگا ہے، ڈرانے کی کوشش کی۔ تو پاکستان کی جانب سے کیا جواب آیا؟ امریکی ڈپٹی سیکریٹری آف ڈیفنس تھے لیون پنیٹا کا اسسٹنٹ جو تھا، اس کے بعد یہ پاکستان آئے پاکستان کے آرمی چیف سے ملنے، تب جنرل کیانی آرمی چیف ہوا کرتے تھے، تو جنرل کیانی کے ساتھ ملاقات ان کی ہونی تھی،
لیکن جنرل کیانی نے کہا کہ یہ کون ہے، میں نہیں جانتا ہوں، اس کو بولو جائے یہاں سے، پہلے معافی مانگو دوبارہ آنا، اگر تمہارا صبر جواب دے رہا ہے تو بھلی جواب دے، دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ تو ملے ہی نہیں، پاکستانی آرمی چیف امریکی سیکریٹری ڈیفینس سے ملے ہی نہیں کہ بھائی پہلے معافی مانگی نہیں آپ لوگوں نے، اس کے بعد ادھر آؤ۔ اچھا، اس کے بعد 3 جولائی 2012 کو امریکہ کی سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیلری کلنٹن صاحبہ پاکستان آئیں، اور تب انہوں نے آفیشلی معافی مانگی کہ ہاں بھائی ہم سے غلطی ہوئی ہے، وی آر سوری فار دیٹ، وی آر سوری فار دی لاسز سفرڈ بائی دی پاکستانی فورسز، اور آئندہ یہ غلطی ہم نہیں کریں گے۔ تو پاکستان کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت بھی جب امریکہ اکیلا سپر پاور تھا تو یہ رویہ رہا ہے۔ امریکہ کے پریشر کو تو چھوڑیں، پاکستان نے ریزسٹ کیا ہے، امریکہ کو ریزسٹ کیا ہے۔ اور اس وقت جب امریکہ اکیلا سپر پاور تھا، نہ روس تھا، نہ چین تھا، نہ ان کا بلاک بنا ہوا تھا، نہ کچھ، کوئی بھی دوسری سپر پاور نہیں تھی، تب بھی پاکستان نے ریزسٹ کیا ہے۔ پریشر کو ایبزارب کرنا تو دور کی بات ہے، ریزسٹ کیا ہے، امریکہ کو جواب دیا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی جنگ تھی جو کہ پاکستان نے لڑی امریکہ کے ساتھ۔ لیکن اب تو دنیا کے اندر 2 بلاکس ہیں، ہو سکتا ہے امریکہ روس کو چین سے سائڈ بھی کر دے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن پھر بھی تو اگر روس سائڈ پہ ہو جاتا ہے تو 3 بلاکس ہو جائیں گے نا۔ تو اب وہ پریشر نہیں آ سکتا پاکستان کے اوپر سے چین کا جو بی آر آئی ہے، پاکستان اس کا بھی ممبر ہے، لہذا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادھر چینی بیٹھے ہوں گے پاکستان میں اور سامنے والی کھڑکی میں ان کے امریکی بیٹھے یہ گانا گا رہے ہوں گے کہ میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند سا چینی رہتا ہے؟ تو دس از ناٹ پاسبل کہ 2 متضاد سپر پاورز کو پاکستان ایک ہی ساتھ اپنے سوائل پر اکٹھا کر کے بٹھا دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ امریکہ کے پاس صرف ایک ایئر بیس تھا پاکستان کا، شمسی ایئر بیس، اور یہ بھی لیز پہ تھا، اور کافی ٹائم ہو چکا ہے اب اس کے اندر نہ کوئی امریکی فوجی ہے اور نہ ہی یہ امریکہ کے استعمال میں ہے۔ تو اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس قدر پاکستان کے اوپر پریشر نہیں ہے کہ کسی بڑے ایگریمنٹ میں پاکستان ملوث ہے امریکہ کے ساتھ ملٹری بیسز کے حوالے سے۔ اسی لیے پاکستان نے اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کر دی ہے یہ والی جو ایک تھیوری چل رہی تھی کہ پاکستان اپنے بیسز دے گا، پاکستان نے اسٹریٹ اوے کہہ دیا ہے کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا، ہم نہیں دینے جا رہے۔